अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। साबिक वजीर आजम इमरान खान यूं तो बहुत से जलसों से हर रोज ही खिताब करते हैं और हर रोज ही एक ही तकरीर दोहराते हैं और बड़ी तादाद में लोग उनकी बातों को सुनते भी हैं और शायद यकीन भी करते होंगे। मगर आज जो खिताब उन्होंने किया, जो तकरीर उन्होंने की, वो सही मानों में एक बड़ी ही खतरनाक तकरीर थी। खतरनाक इसलिए नहीं कि वो खतरनाक हो चुके हैं और उन्होंने कोई खतरनाक अल्फाज इस्तेमाल किए, खतरनाक इसलिए कि जो बातें, जो सियासी और नफरत से आलूदा, जहर आलूदा जो बातें उन्होंने की, वो आम शहरियों के सामने नहीं, स्कूल के बच्चों के सामने की। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे थे और ये है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के बच्चों से खिताब किया और उन्होंने वही बातें दोहराई। चोर, डाकू, साजिश और ये लूट कर खा गए, इल्जामात की एक बौछार थी। और जो इम्प्रेशनेबल एज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बच्चों के जो कच्चे जहन हैं, उनके ऊपर एक ऐसा मनफी असर छोड़ा कि उनके दिलों और उनके दिमाग में भी नफरत के वो बीज बो दिए, जो बीज बतौर वजीर आजम वो तकरीबन 3.5 साल तक बोते रहे हैं। सियासत कोई बुरी बात नहीं, सियासत इबादत है, करनी चाहिए। सियासतदान इख्तलाफात भी रखते हैं, मगर जब बड़ों के आपस में इख्तलाफात होते हैं तो वो एक बात का ख्याल जरूर रखते हैं कि वो अपने इन इख्तलाफात से बच्चों को बाहर रखते हैं। तल्ख कलामी हो, इख्तलाफात हो या कहीं झगड़ा भी हो, तो कोशिश यही की जाती है कि बच्चों के सामने न किया जाए। मगर शायद इमरान खान ने उस तरह का बच्चों के साथ कभी जिंदगी गुजारी नहीं कि जहाँ पे कोई इख्तलाफात की सूरत में उनको कभी खान साहब ने कहा हो कि बच्चों ज़रा आप बाहर जाओ, हम कुछ बात करना चाहते हैं। इसीलिए उनको बच्चों में और बड़ों में फ़र्क भी महसूस नहीं। अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे इतने बच्चे भी नहीं होते, ये भी हकीकत है। मगर ये भी हकीकत है कि मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं कुछ बच्चे 17 साल के होते हैं और बड़ी तादाद जो हमने देखी वो स्कूल यूनिफॉर्म में, अपने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के यूनिफॉर्म में थी, जो कि इंटर तक के स्टूडेंट्स होते हैं। इट मीन्स के ज्यादातर तादाद उन बच्चों की थी जो मैट्रिक के बाद थे और उनकी 17 साल या उससे ऊपर की कुछ उम्र होगी। तो बच्चा बिल्कुल उन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि वोट डालने की उम्र भी 18 साल है। और फिर पाकिस्तान में जो सियासी मैच्योरिटी की उम्र है, वोट डालने का हक तो हमारे कॉलेज के बच्चों को मिल चुका है, यूनिवर्सिटी के बच्चों को मिल चुका है। मगर इसको सियासतदानों की मुनाफकत कहिए या फिर इस्टेब्लिशमेंट की साजिश कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में यूनियन साजी की इजाजत अभी तक पूरे पाकिस्तान में नहीं, और इन यूनियंस पे पाबंदी जनरल ज़ियाउल हक जैसे आमिर के दौर में लगी और उसके बाद जो आमिर के गमाश्ते सियासतदान आए और जो समझौता करके सियासी हुकूमतें आती रही, चाहे बेनज़ीर भुट्टो की या नवाज शरीफ की बारियां लेती रही, तो उसमें उस दौरान भी तालिब इल्मों की यूनियंस को बहाल नहीं किया गया। इस्टेब्लिशमेंट तो वैसे बड़ी खाइफ थी नौजवान नस्ल से। भुट्टो के खिलाफ जब जनरल ज़ियाउल हक ने तख्ता उल्टा और उसको सजाए मौत हुई, तो बड़ी तादाद में पीपल स्टूडेंट फेडरेशन जो थी वो सड़कों पे थी, एहतजाज कर रही थी। जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ एहतजाज में भी स्टूडेंट यूनियंस ने हरावल दस्ते का काम किया। और ये भी तारीख का हिस्सा है कि कायद आज़म की क़यादत में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन MSF ने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर किरदार अदा किया। तो इस्टेब्लिशमेंट भी नाला थी इन नौजवान स्टूडेंट से, तालिब इल्मों से, और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में यूनियंस पे पाबंदी लगा दी। और फिर उसके बाद जो सियासत शुरू हुई तो खानदानों का कुछ ऐसा कब्जा हुआ बड़ी सियासी जमातों पे कि उन्होंने देखा कि अब नौजवान यूनियंस को अगर हम बहाल कर देते हैं तो फिर क़यादत के दावेदार इस नौजवान नस्ल से भी पैदा होंगे। तो शायद ये वो मसलियत थी जिसकी वजह से स्टूडेंट यूनियंस बहाल नहीं हो सकी। मगर कहने की बात यह है कि ये स्टूडेंट यूनियंस तो इमरान खान के दौर में भी बहाल नहीं हुई, जो बड़े पैमाने पे तब्दीली लाना चाह रहे थे। और ये वो तब्दीली थी जो इन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की मदद से वो नहीं लाए। 2018 में एस्टेब्लिशमेंट के कंधे और बूटों पे बैठकर इक़्तिदार में आने वाला इमरान खान आज बच्चों को सियासी शऊर देता सबसे बड़ा मुनाफिक लग रहा था। वो मुनाफिक इसलिए लग रहा था कि अपने दौरे हुकूमत में उसने इन्हीं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में और ऐसी बेशतर दूसरी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में स्टूडेंट यूनियंस बहाल नहीं की, क्योंकि उस वक्त इनकी शायद जरूरत नहीं थी।
مگر اب کیوں ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی سازش ہے جو تحریک انصاف کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے، جو آنے والے دنوں میں اس نوجوان نسل کو ایک مخصوص مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ہم اس کی طرف آتے ہیں، مگر پہلے بات کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نے جو تقریر کی، اس تقریر میں کیا کہا؟ چور اور ڈاکو ہونے کا الزام لگایا اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے اوپر، اور پھر وہی امریکی سازش کا ایک کہانی، ایک منترا دہرایا، اور پھر کہا کہ وہ کس کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہمیں نہیں چاہیے۔ تمام طالب علموں نے نیوٹرل نیوٹرل کے اونچے اونچے نعرے لگائے، اور خان صاحب نے کہا آپ صحیح پہنچے ہیں۔ اب بچوں کی یقینی طور پہ عمران خان سے خاص انسیت ہے، ایک محبت ہے، اور ہم جیسوں کو بھی تھی کسی زمانے میں جب ہم بچے ہوتے تھے۔ عمران خان اس وقت کرکٹ کے ہیرو تھے، تو آج کل کی بھی نوجوان جو نسل ہے وہ عمران خان کو لائک کرتی ہے، مگر شاید وہ اس کو ایک کرکٹ ہیرو کے طور پہ تو سمجھتی ہے، بطور سیاستدان یہ نوجوان نسل اس کو نہیں سمجھ سکی، اور بطور سیاستدان یہ نوجوان نسل یہ نہیں سمجھ پائے گی کہ بطور وزیر اعظم عمران خان نے ایسے کیا کیا کام کیے کہ عمران خان جیسے شخص کو فاسسٹ کا خطاب بھی ملا، اور عمران خان کے دور میں جو کچھ میڈیا کے ساتھ ہوا اور جو کچھ سیاسی مخالفین کے ساتھ ہوا، جو کچھ جس طریقے سے عدالتوں کو استعمال کیا گیا، جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کیے گئے، خود عمران خان نے پالش کیے، اس بات کا اندازہ ہمارے بچوں کو نہیں، یونیورسٹی کے بچوں کو نہیں، وہ ابھی بھی عمران خان کے اندر اپنا کرکٹنگ ہیرو ڈھونڈتے ہیں۔ تو عمران خان نے ایک اور بات بھی کی، عمران خان کے ہوتے ہوئے اور عمران خان کی تقریروں کی وجہ سے نوجوان طالب علموں نے جو میٹرک پاس بچے تھے زیادہ تر، انہوں نے ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگائے، اور عمران خان ہنس دیے، خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ان کی تقریریں آہستہ آہستہ پاکستان کے بچوں کو بھی جو ہے ان کی بھی ذہن سازی کر رہی تھی۔ جو حرکتیں خود عمران خان بطور سیاستدان کر رہے ہیں، عمران خان نے نوجوان نسل کے ذہنوں میں بھی وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ القابات، وہ الفاظ ڈال دیے ہیں جن کو سن کے خود عمران خان بڑے خوش ہو رہے تھے۔ شاید عمران خان اپنے ذاتی جو ان کے بچے ہیں قاسم اور سلمان، جو کہ لندن میں پرورش پا رہے ہیں، ان کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سن کے خوش نہ ہوں، مگر چونکہ یہ ان کے اپنے بچے نہیں ہیں، تو پاکستان میں وہ بچے ہیں جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے، تو اس لیے ان کی زبان خراب ہو، ان کا دماغ خراب ہو، عمران خان کو شاید اس سے کوئی غرض نہیں، تو اس لیے بڑے خوش ہوئے، بچوں نے ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگائے، اور عمران خان صاحب بڑے خوش ہوئے کہ یہ ہماری نوجوان نسل ہے جو خان صاحب تیار کر رہے ہیں، اپنی نسل کی پرورش لندن میں کر رہے ہیں، اچھے تعلیمی اداروں میں کر رہے ہیں، اور یہاں پہ اسکول کے بچوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں اسے دیکھ دیکھ کے خان صاحب بڑے خوش ہو رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب کو دعوت کس نے دی؟ خان صاحب کو دعوت دی گئی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی طرف سے، پنجاب جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے، اور اس نے ایک پروگرام شروع کیا ہے پنجاب بھر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں، کالجز اور یونیورسٹی میں، تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ، یعنی کہ آئی ٹی کے جو نالج ہے یا جو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے اس کو کس طرح کالجز اور یونیورسٹی میں متعارف کرایا جائے۔ تو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے سربراہ ہیں ارسلان صاحب۔ یہ ارسلان بیٹا وہی ہے نا جو جن کو بشرا بی بی کی آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی کہ بیٹا ان کو غداری سے جوڑ دو، یہ جو باتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف ان کو غدار بنا دو، تو یہ وہی ارسلان خالد صاحب ہیں۔ تو ان کو پنجاب حکومت نے، پی ٹی آئی نے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا سربراہ بنایا ہے، اور ان کو مشیر بھی بنایا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا۔ تو ان لوگوں نے ایک پروگرام شروع کیا پنجاب بھر کے کالجز اور یونیورسٹی میں، تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ۔ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں آگاہی دی جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ چل کر وہ اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، عملی زندگی میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ جو بھی پروگرام کالجز یونیورسٹی میں شروع کیا گیا ہے، یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے، کروڑوں روپوں کے بجٹ سے شروع کیا گیا ہے، سرکار کا پیسہ ہے، عوام کے پیسے سے شروع کیا گیا ہے۔ اور اس پروگرام کے لیے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی پنجاب لاہور نے عمران خان کو، ایک سیاستدان کو دعوت دی جو حکومت پنجاب میں کوئی عہدہ نہیں رکھتے، اور اس سیاستدان نے آ کے طالب علموں کو یہ نہیں بتایا
کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت کیا ہے، ہنر کیا ہے، تعلیم کیا ہے، انہوں نے آ کے کہا وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ غدار ہیں، ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگوائے اور خوش گپیاں کی اور نفرت کے زہر بھرا ان بچوں کے ذہنوں میں. یہ سرکار کے پیسے پہ، سرکاری خرچے کے اوپر عمران خان صاحب. تو سرکاری خرچے کے اوپر جلسوں میں تو ہیلی کاپٹر لے کے جاتے ہیں خیبر پختونخوا کا، ساتھ میں وزیر اعلیٰ کو بطور ڈرائیور بھی رکھا ہوا انہوں نے. مگر اب سرکاری خرچے کے اوپر پنجاب کے نوجوان بچوں کے ذہنوں میں یہ سیاسی نفرت کے بیج بھی بوئے جا رہے ہیں. اور اگر یہ اتنا ہی ان کو احساس ہوتا کہ نوجوان بچوں کو سیاسی شعور دینا ہے تو 3.5 سال عمران خان کو یہ ہوش نہیں آیا، یہ خیال نہیں آیا کہ کالجز یونیورسٹی میں یونین کو بحال کر دیا جائے. اور پچھلے سیاستدانوں کو تو ہوش نہیں تھا، لیکن یہ جو آپ بڑا درد رکھ رہے ہیں کہ بچوں کو ذرا سیاسی شعور دینا ہے تو یونینز کو بحال کر دیتے. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی ہوئی ہے تحریک انصاف نے، لیکن اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو اپنے سیاسی مقاصد اور جماعت کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اسی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو کالجز اور یونیورسٹی میں یونین کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی، خود عمران خان نے نہیں دی. اور یہی کام دوسری سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی کرتی رہی ہیں. تو یہ ایک سیاسی منافقت ہے. مگر عمران خان کی منافقت اس لیے ہے کہ آج جس قسم کی سیاسی تقریر کی انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، اچھا تو یہ ہوتا کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں، اور وہاں پہ پھر یہ ساری سیاسی شعور کی باتیں کی جاتی اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ پر کھڑے ہو کے پوچھتے بھی، خان صاحب تقریریں کر کے اور تالیاں بجوا کے آپ جا نہیں رہے، آپ سوالوں کے جواب بھی دیں. بچوں میں شعور ہوتا، بچوں سے سوال جواب بھی آپ لیتے، بچوں کو تھوڑا سا شعور دینے کے ساتھ ساتھ ان کو سوال کرنے کی ہمت بھی آپ دلاتے. لیکن ہائے منافقت تیرا آسرا، یہ کام خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. وہ تو بطور وزیر اعظم بھی ان صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے اور انہی کو اپنے پاس آنے دیتے تھے کہ جو ان کی مرضی کے سوال کرتے تھے. تو بہرحال خان صاحب آئے، سرکاری خرچے پہ سیاسی پروپیگنڈا کیا سیاسی مخالفین کے خلاف عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ. اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور ارسلان خالد جو اس کے سربراہ ہیں، پنجاب حکومت کے مشیر ہیں، اب ان کی کھیل کیا ہے؟ عمران خان کی اس تقریر سے ایک سازش میں کہوں گا بے نقاب ہو گئی ہے. وہ سازش یہ ہے کہ ہنر اور تعلیم جیسے پروگرام کے نام پہ سرکاری بجٹ کو استعمال کرتے ہوئے پنجاب بھر کے جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کے بچوں کو، ان کے کچے ذہنوں کے مالک میٹرک پاس بچوں کو اپنی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹرولز کی فوج کا حصہ بنانا ہے. یہ ہے ارسلان خالد کا مقصد، جس کو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹرولز فوج کا جو سربراہ تھا اس کو اسپیشلی لایا گیا پنجاب کے اندر بطور مشیر. اور آج کے اس فنکشن سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ارسلان خالد جو ہیں وہ پنجاب کے کالجز اور یونیورسٹیز کے بچوں کو سرکاری خرچے پہ، سرکاری ملازم ہوتے ہوئے، سرکاری تنخواہ لیتے ہوئے وہ سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کے لیے ٹرولز بنانے شروع کر رہا ہے اور کالجز اور یونیورسٹیز کے ان بچوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے. اور عمران خان کی اس تقریر نے ایک بنیاد فراہم کی ہے. اچھا ہوا پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور جو وائس چانسلر ہیں زیدی صاحب، زیدی اصغر زیدی صاحب، میرے خیال میں وائس چانسلر وہ بظاہر بڑے باہر کے پڑھے لکھے لگتے ہیں. تو پہلے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو موقع دیا، اچھی بات ہے، سیاستدانوں کو موقع ملنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں یونینز بحال کریں، سیاستدانوں کو بلائیں، یونینز کے فنکشنز ہوں، سوال جواب ہوں. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میٹرک پاس جو بچے ہیں جن کو آپ اپنا پرائیویٹ ڈریس تو پہننے نہیں دیتے، آپ اس قابل نہیں سمجھتے ان بچوں کو کہ وہ ایک یونیفارم کے علاوہ کوئی اپنے لباس میں آ سکیں، ان کو آپ نے عمران خان کے سامنے بٹھا کے اور پھر کہا میرے قائد، اور پھر عمران خان کی زہر آلود تقریر سنوائی. تو وائس چانسلر صاحب یہ بھی تو دوغلا پن ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ ایک پروفیسر ہیں، بظاہر بڑے سمجھدار ہیں اور باہر کے پڑھے لکھے ہیں، تو میں تو استادوں کا احترام کرتا ہوں، مگر جب استاد استادی دکھانا شروع ہو جائیں تو کبھی کبھی انہیں منافق بھی کہنا پڑتا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے عمران خان کو بلایا ہے تو باقی لیڈروں کو بھی بلانا چاہیے تھا. اگر آپ نے بلایا تھا عمران خان کو، آپ میں اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے تھی کہ عمران خان کو بتاتے کہ ان بچوں کے سامنے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. اور یہ موضوع ہے، موضوع سے ہٹ کے آپ بات نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے آپ کی جو آپ کو نوکری دلائی گئی پچھلے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں، آپ وہ نمک حلالی کر رہے ہوں، لیکن نمک حلالی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے.
میرے خیال میں طالب علموں کو آپ نے ایک چارہ بنا کے پیش کیا اور اپنے یونیورسٹی کے طالب علموں کے امپریشنیبل مائنڈز کو ایکسپوز کیا، ولنریبل کیا آپ نے ایک ایسی سیاسی نفرت سے آلودہ تقریر کے سامنے کہ جو تقریر جلسوں اور جلوسوں میں تو ہم سنتے ہیں، مگر بچوں کو لا کے، یہ ویسے ہی ہے کہ آپ کالج اور یونیورسٹیز میں کوئی ایسی ویڈیوز لا کے چلا دیں کہ جو کہ بچوں کو دیکھنے کی اجازت نہ ہو. تو یہ وائس چانسلر صاحب یہ آپ نے کیا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ وضاحت ضرور دیں کہ آپ نے کیوں عمران خان کا انتخاب کیا. عمران خان کی کیا مہارت ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں؟ عمران خان صرف اس لیے اس کو بلایا کہ وہ آپ جو ہیں ان کے چاہنے والے ہیں، آپ ان کے فین ہیں، اور یہ جو بچوں کو جو جس طریقے سے آپ نے فنکشن میں استعمال کیا، اپنے آڈینس کے لیے استعمال کیا، تو کیا آپ نے ان کے پیرنٹس کو مطلع کیا تھا کہ یہاں پہ عمران خان آئیں گے اور اس قسم کی تقریر ہو سکتی ہے؟ کیا آپ نے پیرنٹس کو، والدین کو بتایا تھا؟ تو وائس چانسلر صاحب میرے خیال میں یا تو پھر آپ اعلان کریں آج سے یونینز کی اجازت ہے، یا پھر آپ جو ہے تمام دوسرے سیاستدانوں کو بھی موقع دیں انہی بچوں کے ساتھ سامنے بٹھا کے، تاکہ وہ بھی اپنا موقف پیش کریں. ورنہ پھر وائس چانسلر صاحب، جو گورنر صاحب جو ہیں، وہ جواز ان کا بالکل ہوگا اگر وہ آپ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک یک طرفہ، یہ ایک سیاسی ایجنڈے کے ساتھ ایک پروفیسر نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا ہے. یا تو آپ اس فنکشن میں موجود نہ ہوتے، یا تو آپ اس فنکشن کا حصہ نہ ہوتے، کیونکہ یہ دوسرا فنکشن تھا. پہلا فنکشن پنجاب یونیورسٹی میں کرایا گیا، پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر اس فنکشن میں آئے ہی نہیں، اور اس فنکشن میں بھی پی ٹی آئی کے حماد اظہر جو کہ سابق مشیر تھے، وزیر تھے، اور ارسلان خالد جو کہ اب موجودہ مشیر ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی پنجاب حکومت کے، وہ پنجاب یونیورسٹی میں آئے تھے. تقریباً 10-12 دن پہلے یہ فنکشن ہوا تھا، اور اس کے اندر بھی حماد اظہر نے سیاسی باتیں کی تھیں، مگر اس فنکشن میں بھی نوجوان بچوں کو بٹھا کے اس فنکشن میں بھی سیاسی نوعیت کی باتیں کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ واضح رہے کہ یہ سب کچھ ایک ایسی گھناؤنی سازش لگ رہی ہے کہ ایک طرف عمران خان جیسے سیاستدان کو بلا کے ایک نفرت آلودہ، نفرت سے بھری تقریر کروانا، اور دوسرا ان نوجوان بچوں کو، کالجز اور یونیورسٹیز کے بچوں کو استعمال کرنا. یہ وہ پلان ہے، یہ وہ فیزیبلٹی ہے جو کہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے تیار کی ہے، اور سرکار کے پیسے سے یہ سب کچھ ہوگا. اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی یہ ارسلان خالد جو ہے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی حکومتی عہدوں پہ بیٹھ کے سیاسی کیمپین چلاتا رہا ہے، اور اب بھی وہی کام ہو رہا ہے. اب بھی پنجاب حکومت کا نوکر ہے، مگر کام وہی پی ٹی آئی کے کر رہے ہیں. اور عمران خان کے علاوہ ان کو پورے پاکستان میں کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ماہر نہیں ملا کہ وہ کالج کے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو بتاتے کہ زندگی میں ہنر کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ ہنر کتنا اہم ہے. تو یہ وہ سازش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنر پنجاب جو ہیں ان کو ایک ضرور اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، یا تو پھر ایک واضح، ایک یکساں پالیسی بنائی جائے کہ جس میں بتایا جائے کہ تمام کالجز یونیورسٹیز میں یونینز بحال کی جاتی ہیں. اور اس وقت یونینز پہ پابندی لگنے کی وجہ سے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب ان یونیورسٹیوں میں نظریاتی لیفٹ اینڈ رائٹ یا کوئی اور نظریاتی سوچ کی حامل جو اسٹوڈنٹس گروپوں کی بجائے اب جو ہے لسانی بنیادوں پہ گروپ بندی ہونا شروع ہو گئی ہے. بلوچ اسٹوڈنٹ، پشتون اسٹوڈنٹ، سندھی اسٹوڈنٹ، پنجابی اسٹوڈنٹ، ماجر اسٹوڈنٹ، اس طرح کے گروپ بننا شروع ہو گئے ہیں. یہ ہے وہ کرتوت جو جنرل ضیاء الحق جیسے فوجی آمر کا تھا، جو ہمارے معاشرے کو لسانی بنیادوں پہ تقسیم کر کے چلا گیا، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی جماعتوں کو اور ان کی جو نوجوان اسٹوڈنٹ ونگز ہیں ان کو ختم کرنا ہے. یہ نتیجہ ہوا ہے آمرانہ پالیسیوں کا. تو میرے خیال میں گورنر پنجاب کو اس حوالے سے تمام یونیورسٹیوں کو اب مطلع کرنا چاہیے کہ یا تو وہ یونینز بحال کریں، اگر نہیں کرتے تو صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان ساری یونیورسٹیوں میں جا کے دندناتا پھرے، تقریریں کرتا پھرے اور لوگوں کے ذہنوں میں زہر ڈالے، نفرت کے بیج بوئے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سیاستدان جو ہیں ان کا موقف سامنے نہ آئے. اور پھر یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کی تقریریں میڈیا جب نشر کرتا ہے تو کیا بچے انڈر ایج جو بچے ہیں، اگر وہ آڈینس میں بیٹھے ہیں اور عمران خان جیسے سیاستدان جو ہیں زہر اگل رہے ہیں، تو پھر کیا ہمارے میڈیا کو وہ چیز دکھانی چاہیے؟ میڈیا کا اپنا بھی کوئی ضابطہ یا ضبط نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پیمرا کا جو ضابطہ اخلاق ہے اس میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے خصوص تقاضے نہیں ہیں؟ تو میڈیا کو بھی یہ ایتھیکلی سوچنا ہوگا کم از کم.
میڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو تقاریر ہیں جن میں زہر بھرا ہوتا ہے اور بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں، چور، ڈاکو، لٹیرے، کھاگے، سازی، غدار، اس کے اوپر پھر بچوں کے لیے وارننگ ضرور لکھ دینی چاہیے، کیونکہ اب حالت یہ ہو گئی ہے ایک سابق وزیر اعظم جو ہے وہ تقریر کر رہا ہو اور بچے جو ہے نعرے مار رہے ہوں ڈیزل ڈیزل، اور سابق وزیر اعظم ہا 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 کر کے ہنس رہا ہو۔ تو قوم کے بچے بھی عمران خان صاحب آپ کے اپنے بچے ہیں، جس طرح اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں تو قوم کے بچوں کی بھی اچھی تربیت کریں، ان کو صرف ایک چارے کے طور پہ استعمال نہ کریں سوشل میڈیا پہ، اور پھر اگر ان کو آپ نے ریلی یا احتجاج کے لیے تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچے سلمان اور قاسم کو لندن سے یہاں لے کر آئیں، اور پھر ان بچوں کو ان بچوں سے آگے رکھیں اور پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں۔ میرے خیال میں بطور معاشرہ اور بطور انٹیلیجنشیا ہم لوگوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ سیاستدان اپنے آپس کے جھگڑے، اور جو ہمارے سیاسی بڑے ہیں وہ اپنے آپس کے جھگڑے جو ہیں وہ بچوں کے کالجز اور یونیورسٹیوں میں نہ لے کے جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر کم از کم اپنے بچوں کو بھی لندن سے یہاں بلوا لیں۔ مطیع اللہ جان، MJ ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔